अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हमाद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। आज सबसे गर्मा गर्म ख़बर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है, जो 7 रुकनी लार्जर बेंच अज़ खुद नोटिस पर आज समाअत कर रही थी, जो चीफ जजेस को ख़त लिखा गया है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि जो टॉक ऑफ द टाउन हो तो उसी पर सब बात करते जाएं। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस मौजू को स्किप करूँ, और इसीलिए कि मुझसे बेहतर सहाफ़ी उस पर बोल चुके हैं। इसमें कोई मज़ायका नहीं कि हम इसका एतराफ़ कर लें कि इस बीट को दूसरे सहाफ़ी मुझसे बेहतर जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मुझसे बेहतर सहाफ़ी मौजूद हैं। मतीउल्लाह जान साहब हैं, क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, नासिर इकबाल साहब हैं, और भी नौजवान सहाफ़ी हैं, अदील सरफराज है, जहांज़ेब अब्बासी, असनात मलिक, साकिब बशीर, बहुत सारे सहाफ़ी, और वो इस पर बात कर भी चुके हैं। गो कि मैं ख़ुद भी आज मौजूद था कोर्ट रूम नंबर 1 में, और जो प्रोसीडिंग हो रही थी उसको देख भी रहा था, सुन भी रहा था। लेकिन चूँकि कई तजुर्बाकार और इस जुडिशल रिपोर्टिंग के माहिर सहाफ़ी उस पर बोल चुके हैं, तो मैं ये मौजू उन्हीं पर छोड़ता हूँ। कुछ और ख़बरों की तरफ हम बढ़ेंगे। अलबत्ता एक हवाले से मैं बात करूँगा। मैंने पिछले व्लॉग में आपसे कहा था कि इस लार्जर बेंच में 3 जजेस का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और 3 जजेस का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, जबकि एक जज मंसूर अली शाह साहब का ताल्लुक पंजाब से है। तो आज हमारे बहुत प्यारे और बहुत पुराने दोस्त हैं, पेशावर के मुमताज़ सहाफ़ी हैं। 3-4 मरतबा वो पेशावर प्रेस क्लब के सदर भी रहे, लोग उसे बहुत जानते हैं, एम रियाज साहब। तो सुबह सुबह मुझे उनसे डांट भी पड़ गई और मेरी तस्हीह भी करा दी कि मंसूर अली शाह साहब का बुनियादी ताल्लुक भी पेशावर ही से है, और वो जुमात अली शाह साहब एक मशहूर समाजी और रूहानी शख्सियत थे, उनके बेटे हैं। और पेशावर के मेयर रहे थे सैयद अली शाह साहब मरहूम, तो वो भी इनके करीबी अजीज़ है। और सैयद अली शाह साहब के बेटे सैयद कासिम अली शाह आजकल पीटीआई कैबिनेट में हेल्थ के मिनिस्टर भी हैं। तो मंसूर अली शाह साहब का ताल्लुक उसी ख़ानदान से है, और ये एक बिज़नेस फैमिली है पेशावर की। लोग इनको बहुत जानते हैं। प्रॉपर पेशावर सिटी नश्तराबाद इनका इलाका है, और ये नश्तराबाद सरदार अब्दुल रब नश्तर का बुनियादी आबाई इलाका था, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। और ये एक बिज़नेस फैमिली है। एक यूनिवर्सल फ्लोर मिल्स बहुत मशहूर फ्लोर मिल था, तो ये भी उस ख़ानदान की मिल्कियत थी। तो मैंने कहा कि मैं ये तस्हीह करा दूँ। कुछ और दोस्तों ने भी इस हवाले से मेरी तस्हीह कराई है। तो आगे बढ़ते हैं कि 7 रुकनी लार्जर बेंच आज जो समाअत हुई और जो कुछ हुआ वो तो दूसरे सहाफ़ी रिपोर्ट कर चुके हैं। सो मैं उस मौजू पर क्यों बोलूँ जिस पर दूसरे बेहतर सहाफ़ी बोल चुके हैं। तो मैं कुछ और मौज़ूआत की तरफ बढ़ूँगा। अलबत्ता एक हवाले से मैं बात करूँगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केस को देखेंगे और हम इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देंगे। तो अगर आपको याद हो, तो जब जस्टिस वकार सेठ मरहूम ने मुशर्रफ को फ़ैसला सुनाया था, और फिर आईएसपीआर का एक बयान आया था उस फैसले के ख़िलाफ़, तो कहा गया था कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आ गया। तो अब इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस यहाँ से भी आने लगा है, और आने वाले दिनों में उस हवाले से सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बहरहाल 2 मौज़ूआत की तरफ बढ़ते हैं। एक मैंने इस हवाले से बात करनी है कि पंजाब पीटीआई और खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, और तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गियाँ क्या है। एक इस हवाले से बात करेंगे, और एक मियां नवाज़ शरीफ शदीद नाराज़ हैं, और उनकी नाराज़गी की वजह क्या है, और फिर राना सनाउल्लाह का बयान। तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे।
دیکھیے گزشتہ ایک دو دنوں میں پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں سے، کچھ وکلاء سے میری بات ہوئی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے پنجاب پی ٹی آئی برہم بھی ہے، ناراض بھی ہے، ان کے گلے شکوے بھی ہیں اور ان کے تحفظات بھی ہیں، اور وہ بہت حد تک بجا بھی ہیں۔ تو پنجاب پی ٹی آئی کے اندر ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ 9 مئی واقعے کے بعد جب پارٹی پر مشکل اور سخت وقت آیا تو کچھ عرصے بعد ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہمارے دوست حسن ایوب کے بقول راوی چین ہی چین لکھنے لگا، جبکہ پنجاب کے حوالے سے صورتحال مختلف ہے۔ اور پنجاب پی ٹی آئی کا گلہ یہ ہے کہ عمران خان ابھی تک جیل میں ہیں، اور ان کا تعلق ظاہر پنجاب سے ہے، میاں والی سے۔ ان کی اہلیہ بشرا منیکا صاحبہ بھی جیل میں ہیں، جبکہ پارٹی کے سینئر چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل میں ہیں۔ ان کے خاندان کو ملتان میں شکست بھی ہوئی الیکشن میں، گزشتہ الیکشن میں۔ پارٹی کے صدر چودھری پرویز الہی صاحب کافی عرصے سے جیل میں ہیں، ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں اور ان کے خاندان پر مشکل وقت ہے۔ ان کا بیٹا مونس الہی بھی ملک سے باہر ہیں۔ گزشتہ الیکشن میں پرویز الہی کے خاندان کو اپنے ہی خاندان کے لوگوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی اہلیہ بھی الیکشن ہار گئی۔ کیسرا الہی صاحبہ چودھری سالک حسین صاحب جیت گئے تھے، چودھری شجاعت حسین صاحب کے بیٹے۔ تو باوجود خراب صحت کے، مشکل حالات کے، وہ ابھی تک جیل میں ہیں، اور خاندان بھی بکھر گیا۔ فواد چودھری بھی جیل میں ہیں کافی عرصے سے، اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کا خاندان بھی وہی ہوا جو چودھری پرویز الہی کے خاندان کے ساتھ ہوا، یعنی ان کے جو کزن تھے چودھری فرخ الطاف، ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات بہت حد تک بگڑ گئے، اور پھر ان کے خاندان کا اسمبلی میں پہنچنا بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح یاسمین راشد صاحبہ سے لے کر صنم جاوید تک بہت سارے رہنما اور کارکن بھی جیلوں میں ہیں اور مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ پنجاب کی سوچ ہے کہ ہم پر تو مشکل وقت ہے، اور وہ مشکل وقت ابھی تک ٹلا نہیں۔ میڈیا ٹرائل کا بھی سامنا کر رہے ہیں، وہ کورٹ ٹرائلز کا بھی سامنا کر رہے ہیں، اور مشکلات کا مسلسل سامنا ہے، ابھی تک ہے، اور ہمارے اہم رہنما بھی جیلوں میں ہیں۔ جبکہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے حالات یکسر مختلف ہیں، اور اس حوالے سے پنجاب پی ٹی آئی کے لوگوں کے بہت تحفظات ہیں۔ یعنی خیبر پختونخوا کے جو رہنما گرفتار ہوئے تھے، تو اسد کیسر فوری طور پر رہا بھی ہو گئے، الیکشن بھی جیتے، ان کا بھائی بھی صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتے، صوبائی کابینہ میں بھی اریگیشن جیسے اہم وزارت ان کے ہاتھ آئی۔ شاہرام ترکئی روپوش تھے، گرفتار نہیں ہوئے، الیکشن بھی جیتے، ان کا بھائی فیصل ترکئی بھی صوبائی اسمبلی میں پہنچے، اور ایک اہم وزارت بھی ان کے ہاتھ آئی۔ اسی طرح علی محمد خان، شہریار افریدی اور عمر ایوب اور دوسرے لوگ گرفتار ہوئے تھے، لیکن وہ رہا ہو چکے ہیں، الیکشن بھی جیت چکے ہیں، اسمبلیوں میں بھی آ چکے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے بہت سارے کیسز تھے، لیکن ان کا راستہ صاف کیا گیا، اور علی امین گنڈاپور نہ صرف قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتے، مولانا فضل الرحمان کو ہرایا ڈیرہ اسماعیل خان میں قومی اسمبلی میں، اور صوبائی اسمبلی بھی جیت لی، اور پھر وہ ان کے راستوں کے کانٹے صاف کیے گئے، اور وہ نہ صرف صوبائی اسمبلی میں آئے بلکہ وہ چیف منسٹر بھی بنے، حالانکہ بڑے سیریس کیسز تھے ان کے حوالے سے، تو ان کا راستہ صاف کیا گیا، کابینہ بھی بنی، اور
ابھی 2 دن پہلے پروونشل کیبنٹ بما چیف منسٹر ایک میٹنگ کے لیے سیکورٹی کے حوالے سے بریفنگ تھی غالباً، اور وہ کور کمانڈر ہاؤس میں بھی گئے اور وہاں پہ بریفنگ بھی ہوئی. تو پنجاب کے بہت سارے تحفظات ہیں، بہت ساری ناراضگیاں ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ تو یہ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے راستوں کے کانٹے صاف کیے گئے، ان کو راستہ دیا گیا، انہیں اسمبلیوں میں پہنچایا گیا، انہیں وزارتیں بھی ملی، ان کے حوالے سے تو چین ہی چین ہے، جبکہ پنجاب کے حوالے سے صورتحال مختلف ہے. ایک اور حوالے سے بھی ان کے تحفظات ہیں، اور وہ یہ کہ پارٹی پر خیبر پختونخوا کے رہنماؤں کا قبضہ ہے. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی طرح ان کے تحفظات میں یہ بھی شامل ہے کہ شیر افضل مروت پورے خیبر پختونخوا میں جلسے کر رہا تھا اور اس کو کوئی نہیں روک رہا تھا، لیکن پنجاب کے حوالے سے صورتحال مختلف ہے، اور جب وہ پنجاب میں داخل ہوئے تو لاہور میں انہیں گرفتار کر لیا گیا. یعنی پنجاب میں یہ اجازت نہیں ہے. تو یہ تو پنجاب کا یہ گلہ تو بجا ہے اور مبنی بر حق ہے یہ بات. تو اسی طرح پنجاب کا یہ گلہ بھی ہے کہ پارٹی پر خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے رہنما چھائے ہوئے ہیں، جن کی قربانیاں پنجاب کی نسبت بہت کم ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو میڈیا پر ہم شیر افضل مروت کو دیکھتے ہیں، اسد کیسر کو دیکھتے ہیں، عمر ایوب کو دیکھتے ہیں، علی امین گنڈا پور کو دیکھتے ہیں، دوسرے رہنماؤں کو، اور جو روپوش رہنما تھے جن میں مراد سعید، مشارام ترکئی اور یہ لوگ تھے، کہتے ہیں کہ یہ کیسی روپوشی تھی کہ ان کو گرفتار تک نہیں کیا گیا، حالانکہ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں. جبکہ پنجاب کے حوالے سے صورتحال اس سے یکسر مختلف اور متضاد سمت میں ہے. تو اگر پنجاب کا یہ گلہ ہے تو بجا تو ہے، اور یہ تو سامنے کے حقائق ہیں. تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے پی ٹی آئی میں ایک رفٹ اور ایک دراڑ نمایاں ہونے لگی ہے، اور وہ پنجاب پی ٹی آئی اور خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے. گو کہ یہ ابھی ایک مدھم سطح پہ ہے، لیکن جو میں نے سمل کیا بعض لوگوں سے بات کر کے، تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے آنے والے دنوں میں یہ جو خاموشی کے ساتھ ایک ناراضگی ہے اور تحفظات ہیں، تو یہ شعلہ بھڑک بھی سکتا ہے اور کچھ چونکا دینے والی صورتحال پی ٹی آئی کے حوالے سے سامنے آ سکتی ہے. بہرحال آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. ایک اور حوالے سے دوستوں بات کرتے ہیں، بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چینل تو شروع ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا رسپانس آنے لگا ہے. برق رفتاری کے ساتھ آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا اور لوگ اس چینل کی طرف آ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. اور میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے نہیں کیا ہے سبسکرائب ابھی تک، تو ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ میری خبر آپ تک پہنچے. اگر آپ کو میری خبر پر اعتماد ہے اور میرے تجزیے پر، تو پھر بے شک آپ میرے چینل پر آئیں اور میرے ساتھ تعاون کریں. ایک اور حوالے سے دوستوں بات کرتے ہیں. نواز شریف شدید ناراض ہیں، اور کچھ ذرائع سے میری بات ہوئی تو وہ ناراض مختلف حوالوں سے ہے. اپنی حکومت سے بھی وہ ایک فاصلے پر ہے اور زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک فاصلے پر اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. تو ایک دو دن پہلے ایک ٹاک شو میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ محسن نقوی نے شکر ہے کہ وزارت داخلہ پر اکتفا کیا، ورنہ وہ وزارت عظمیٰ مانگتے تو پھر ہمیں وہ بھی ان کو دینا پڑتا.
تو یہ کوئی معمولی بیان نہیں تھا، اور اس خبر پر میں تو ذاتی طور پر اس پر چونک پڑا کہ عجیب سی بات کر لی، کیونکہ فیڈرل میں بھی ان کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، تو رانا صاحب کا یہ بیان چونکا دینے والا ہے۔ تو میں نے اس خبر کے لیے کچھ تاک جہان کی، دوڑ دھوپ کی، تو جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیان رانا ثناء اللہ نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ میاں نواز شریف کے کہنے پر یہ بیان دیا، اور میاں نواز شریف نے گو کہ وہ بہت کم بولتے ہیں، میڈیا کے سامنے بھی نہیں آتے آج کل، لیکن کہیں پہ انہوں نے کسی ملاقاتی سے کہا ہے کہ اگر محسن نقوی وزیر داخلہ بنتے ہیں، فیصل واوڈا سینٹ میں آتے ہیں، پیپلز پارٹی تعاون کرتی ہے، سرفراز بگٹی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، تو پھر ہماری کیا ضرورت ہے؟ پھر تو بہتر ہے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں۔ تو اسی تناظر میں جو رانا ثناء اللہ کا بیان آیا ہے، تو اس بات کو تقویت مل رہی ہے کہ رانا صاحب نے یہ بیان اپنی طرف سے نہیں بلکہ میاں نواز شریف کی طرف سے دیا ہے، اور ان کے کہنے پر دیا ہے، اور یہ بات بہت حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ حکومت جو اہم بڑے فیصلے ہیں وہ پرائم منسٹر کی مرضی سے نہیں ہوتے بلکہ کہیں اور سے ہوتے ہیں، وہ کہ پرائم منسٹر اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر فیصلہ کرنے والے کچھ اور لوگ ہیں، اور میاں نواز شریف کے تحفظات دن بدن اس حوالے سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کا بیانیہ جو تھا وہ تو بری طرح پھٹ چکا ہے، اور جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ تو مکمل طور پر منہدم ہو چکا ہے، اور اس کا کوئی نام و نشان ہی باقی نہیں رہا، اور جو گزشتہ الیکشن میں پنجاب میں ان کے ساتھ ہوا، گو کہ وہ جیت گئے تھے پنجاب میں، لیکن پی ٹی آئی بھی بہت بڑا ووٹ لے کر گئی ہے، تو یہ وہی پنجاب ہے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور 15 سیٹوں پر ضمنی الیکشن ہوئے تھے، تو 14 سیٹوں پر عمران خان کو شکست ہوئی تھی اور وہ مسلم لیگ نواز جیت گئی تھی، لیکن اب صورتحال یہاں پر آ چکا ہے۔ تو نواز شریف کے جو تحفظات ہیں وہ انتہائی سیریس ہیں، اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور پھر رانا صاحب کا بیان، تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے آنے والے دنوں میں یہ تحفظات کچھ عملی اور سیاسی شکل میں بھی سامنے آنے والے ہیں اگر یہی صورتحال رہی، تو ہم چونکہ ابھی تو ابتدا ہے ان حالات کی، اور کو سیاسی طور پر کوئی بڑا رسپانس آیا بھی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ یہ تحفظات اگر پارٹی لیڈر کی طرف سے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اندر خانے صورتحال زیادہ قابل اطمینان نہیں، اور یہ جو ایک پیج کا تاثر ہے یہ اتنا بھی مضبوط نہیں جتنا سمجھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے گا۔